अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज हम अल्लाह ताला की दो सिफ़ात के बारे में जानेंगे जो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा बयान किया जा रहा है। अल खालिकु जल्ला जलालहु, अल बारिउ जल्ला जलालहु। अल खालिकु का मतलब पैदा करने वाला और अल बारिउ का मतलब वजूद में लाने वाला। इमाम खताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल खालिकु जल्ला जलालहु वो है जो मखलूक को अदम से वजूद बख्शने वाला है और उन्हें बगैर किसी नमूने और मिसाल के पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है। अल्लामा ज़माशरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल बारी जल्ला जलालहु वो ज़ात है जिसने मखलूक को इस तरह पैदा किया कि वो हर किस्म की कमी से पाक है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की में सूरह मुल्क की आयत नंबर 3 में फरमाया, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जिइल बसरा हल तरा मिन फतूर। तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई फ़र्क नहीं पाओगे। अब फिर से नज़र दौड़ाकर देखो, क्या तुम्हें कोई रखना नज़र आता है? यानी उसने हर चीज़ को ऐसा बराबर बराबर बनाया है कि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। हर ऐब हर खलल से पाक है। कोई कमी, कोई कजी, कोई नुक्स, कोई खलल कुछ भी नहीं है, बल्कि वो सीधे और बराबर हैं। और जो इस बात पर दलालत करते हैं कि इन सब का पैदा करने वाला सिर्फ एक ही है, मुतअद्दिद नहीं है, बहुत सारे नहीं हैं। अल्लाह ताला खालिक आदम है, उन्हें आदम से वजूद में लाया। बारी आदम है, एक ख़ास अंदाज से उसको पैदा किया। मुसव्विर आदम है कि इसको एक ख़ास शक्ल सूरत और जिस्म अता किया। तो अल्लाह ताला खालिक है यानी मुकद्दर मुकर्रर करने वाला, फिर बारी है यानी उसे जारी और जाहिर करने वाला है। और कोई ऐसा नहीं है जो तकदीर और तनकीद दोनों पर कादिर हो, जो चाहे अंदाजे मुकर्रर करे फिर उसी के मुताबिक उसे चलाए भी, कभी भी इसमें कोई फ़र्क ना आने दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत से तरतीब देने वाले और अंदाजे मुकर्रर करने वाले और फिर उसे जारी करने वाले उसी के मुताबिक बराबर जारी रखने पर कुदरत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाते हैं। तो इन दोनों पर कुदरत रखने वाला सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालहू है। तो जिस तरह वो अल खालिक है, उसके साथ साथ अल बारी भी है, यानी पैदा करने के बाद मखलूक उसके हाथ से आज़ाद नहीं हुई, बल्कि उसके हुक्म में जकड़ी हुई है। अल्लाह ताला का इस्म मुबारक अल खालिक जल्ला जलालहू कुरान मजीद में 9 मरतबा और इस्म मुबारक अल बारियु जल्ला जलालहू 3 मरतबा आया है। कुदरत ने अपने इंतज़ाम में कहीं फ़र्क नहीं किया। हर चीज़ में इंसान से लेकर हैवानात, नबातात, अनासर, हर एक चीज़ में यकसा तरतीब रखी है। कोई शय भी किसी भी चीज़ को हिकमत और बसीरत से के बगैर नहीं बनाया, बेतुका या फजूल नहीं बनाया। सारी कायनात नीचे से ऊपर तक एक कानून, एक मजबूत निज़ाम में जकड़ी हुई है और कड़ी से कड़ी मिली हुई है। कहीं कोई शगाफ, कोई रखना या किसी सनत में किसी तरह का कोई खलल नहीं पाया जाता। हर चीज़ वैसी ही है जैसा कि उससे होना चाहिए। हमने देखा अभी जो आयत हमने आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला ने आसमान से मुतल्लिक फरमाया। अगर हम इसे सिर्फ आसमान से मुतल्लिक ही समझें तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए मुखातिब यानी बंदों को मुखातिब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऊपर आसमान की तरफ नज़र उठा के देखो, कहीं कोई तुम्हें ऊंच नीच या कोई दर्ज या कोई शिगाफ नज़र आ रहा है? नहीं, तुम कुछ भी ऐसा नहीं पाओगे, बल्कि एक साफ, हमवार, मुत्तसिल, मरबूत और मुनज़्ज़म चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें बावजूद ज़माने गुजरने और तवील होने के आज तक कोई फ़र्क और तफावत नहीं आया। और अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई शिगाफ नज़र आता है? तो बेसिकली कुरान मजीद में हमें गौर व फिक्र करने की दावत दी जाती है। कायनात का की निशानियों का तस्करा करने का मकसद ये है कि हम उसमें गौर व फिक्र करें और अल्लाह की हिकमतों को समझने की कोशिश करें। चूँकि कुरान मजीद बड़े एहतमाम के साथ और बड़ी तफसील के साथ लोगों को बताकर उनके दिलों में इस बात का यकीन पैदा करना चाहता है कि सारी कायनात को पैदा किया और जब वो कुछ ना था उसे वजूद में लेकर आया, तो ये कौन लेकर आया? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का काम है। वही इस कायनात को वजूद में लेकर आए।
اور اس کارخانہ عالم کے سارے نظام کو بلا شرکت غیرے چلا بھی رہے ہیں. زندگی، رزق بھی عطا فرمایا. زندگی کے جو سامان جس کو مل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے. اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے اور نہ موت، اور نہ زندگی کی ضروریات اور نہ اس کے سامان، بلکہ وہی ہے جس کو جب تک اور جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینا چاہتا اسے کوئی نہیں دے سکتا. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا رکھوالا ہے. یعنی ہر چیز کو جو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا اور حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہے. آسمان اور زمین کی تمام چیزوں میں تصرف اور اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اور پھر ایسے خالق اللہ کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے؟ اس آیت مبارکہ میں خالق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الوکیل بھی لیا گیا ہے. یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اس چیز کی حفاظت کرنے والا، اس میں تصرف اور تدبر کرنے والا بھی وہی ہے، اور بغیر کسی کی مدد کے وہ ان چیزوں کی حفاظت اور تدبیر بھی کر رہا ہے، اور تمام مخلوق کی باغ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اسی کے غضب سے ڈریں، اسی کی رحمت کے امیدوار رہیں. کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیر تصرف ہے. اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کہیں ٹھکانہ نہیں پا سکتا. کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی کو کوئی کامیابی کی امید ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی امید رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال کر لاتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ فانا توفقون، لوگوں پھر وہی اللہ ہے، پھر تمہیں بہکا کر کس اوندی طرف جا رہے ہو. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کی، ایک گٹھلی کی مثال دی کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس زمین میں سے وہ کیسے باہر نکلتا ہے، یہ سب چیزیں کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ وہ مالک، وہ خالق، وہ اللہ، وہی کر رہا ہے. تو سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ مٹی میں جو دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا؟ یہ خود بخود ہی کام ہو گئے سارے، بغیر کسی کرنے والے کے اپنے آپ سارا کچھ ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ سب ایک حکمت اور قدرت والے نے کیا ہے، اور وہ الخالق جل جلالہ ہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہم کتنی بہت ساری بے جان چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں، بے جان چیزوں سے وہ جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، کتنی ہی جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو نکالتا ہے، اور یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بے جان انڈوں سے جاندار بچوں کا نکلنا بھی دیکھتے ہیں، اور جاندار میں سے بے جان مادوں کے برآمد ہونے کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی کلی کلی نشانیاں ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں اور کدھر بہکے ہوئے جا رہے ہو؟ کیوں ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی ان زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مطیع فرما بردار بنا دیا، اس کو نرم بنا دیا، آسان کر بنا دیا، اس کے اوپر انسان کا آباد رہنا بہت آسان ہو گیا. تمام انسانوں اور حیوانوں کے کھانے اور ضروریات کی تمام چیزیں زمین میں سے نکلتی ہیں. اس میں ہم کچھ بیج ڈالتے ہیں، لیکن زمین کیسی فرما بردار ہے کہ وہی بیج بڑا پودا ہو جاتا ہے، اس ایک پودے میں سے کئی سو دانے پیدا ہو جاتے ہیں. تو زمین ہمارے لیے اپنے پیٹ سے اچھی اور فائدہ مند چیزیں نکالتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر پڑی ہوئی گندگی نجاست بھی سب زمین کے پیٹ میں چلی جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو زمین پر بدبو کے عالم میں رہنا کتنا مشکل ہو جائے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فنا بھی بخشی ہے، اور ہمارے لیے ہر چیز کو آسان بھی بنا دیا. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں مختلف قطعے ہیں
جو پاس واقع ہوئے ہیں انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں، کچھ اکہرے تنے والے ہیں، اور سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو اسی سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے، تو اس کی حالت پر غور تو کرو۔ اس کے باہم ملے جلے جو قطعے ہیں، جو حصے ہیں، جو ٹکڑے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے 7 ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ایک کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ ایک حصے میں میٹھا پانی نکل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا حصہ ہے اس میں سے کھارا پانی برآمد ہوتا ہے۔ ایک قطعہ زمین کا نرم ہے اور دوسرا سخت ہے۔ یہ مشاہدے ہم کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں یہ سارا کچھ۔ اور پھر زمین سب کو ملی ہے، ایک جیسی ملی ہے، ساری زمینوں کے اوپر پانی ایک جیسا لگتا ہے، سب کو ہوا ایک جیسی لگتی ہے، سورج کی شعائیں سب کے اوپر پڑتی ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ ان کے ذائقوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے غلے اور پھل جن کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ تاثیر رکھتے ہیں، الگ الگ ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی سرد ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے۔ اتنے خوبصورت رنگوں والے، اتنے مختلف مزیدار ذائقوں والے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور اس میں جو کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اس میں جو بھی کوئی اونچ نیچ ہے وہ اپنے آپ سے نہیں ہے، بلکہ اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمین کی یہ جو رنگا رنگی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں، اس میں عقل اور بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان کھلی نشانیوں کو دیکھیں، ان کو جانیں اور اصل حقیقت کے بارے میں جان سکیں، پہچان سکیں کہ جس کی حکمت اور قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اس رب کو پہچان تو سکیں، ہم اس رب کو جان تو سکیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ پھر سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا انسان اپنے کھانے کو دیکھ لے، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ۔ یہ سب کچھ غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کس کے لیے پیدا کی؟ انسانوں کے لیے پیدا کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ غلہ جس سے تیار کی ہوئی روٹی میں کھاتا ہوں، اور یہ ترکاریاں اور یہ طرح طرح کے میوے اور یہ پھل، ہمارے جانوروں کے کام آنے والے یہ چارے، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ سوچیں، ذرا غور کریں، کون ان کو پیدا کرتا ہے؟ جس پانی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کون برساتا ہے؟ اور پھر کس کے حکم، کس کی قدرت سے زمین کے اندر دبے ہوئے دانوں یا گٹھلیوں سے ان چیزوں کے پودے اگتے ہیں؟ اور زمین سے ان پودوں کے نکلنے کے لیے کون سطح زمین کو ان کے لیے پھاڑ دیتا ہے؟ اتنی سخت زمین ہوتی ہے، اس میں سے آپ دیکھتے ہیں، اکثر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اتنی سخت زمین ہے اور اس کی درز میں سے کوئی نہ کوئی پودا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ انسان اگر حقیقت کا طالب بن کر اپنی غذا پر غور کرے گا تو حقیقت کو پا لے گا، غذا کے خالق کا اور اس کی قدرت اور حکمت کا علم ہو جائے گا، اور ایک ننھے سے پودے کی کونپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے یہی بات کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ اس مختصر سے جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کے لیے ان کے سامنے زمین اور آسمان کی ساری وسعتیں رکھ دی ہیں۔ دیکھو اور غور کرو۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں جن قدرت کے کرشموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جن میں اگر آدمی غور کرے تو ایک چیز میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے اتنے مظاہرے نظر آئیں گے اس کو کہ اس کا شمار کرنا بھی بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اور سورہ زاریات کی ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کتنی نشانیاں کا پھر بھی تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 جو ہم نے پہلے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور فضائی مخلوقات کا ذکر کیا اور زمین کا ذکر فرمایا۔ زمین کا ذکر کیوں فرمایا؟ کہ جو انسان کے بہت قریب ہے، جس پہ انسان
رہتا بستا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو اس آیت میں انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات کو بھی چھوڑ دو، خود اپنے وجود کو، اپنے جسم اور اس کے اعضاء و جوارے پر غور کر لو۔ تو ایک ایک عضو کی، ایک ایک باڈی پارٹ کی حکمت، حق تعالیٰ کا ایک دفتر پاؤ گے اس کے اندر، کیسی حکمت اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہے اس کے اندر۔ اور سمجھ لو کہ سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں وہ سب کی سب سمٹ آئی ہیں۔ اسی لیے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے کہ سارے عالم کی مثالیں انسان کے اپنے اندر ہی موجود ہیں۔ اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں، خود اپنے ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جل شانہ ہو اور اس کی قدرت کاملہ کا دل سے اعتراف نہ کرے تو پھر وہ کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ سوجے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہاں انسانوں سے کہا گیا کہ زمین اور آسمان میں ہماری قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ خود تمہارے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ تو اگر تم اپنی فطری بصیرت سے کام لو تو خود اپنے وجود اور اپنے نظام زندگی میں غور کر کے یقین حاصل کر سکتے ہو۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ انسان کو دو جز سے بنایا گیا، دو مرکب ہیں اس کے، ایک بدن اور ایک اس کی روح۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل اعلیٰ اور افضل ہے، بدن محض اس کے تابع ہے اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنا جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والوں نے بتلایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5000 مصالحے اور منافع رکھے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عادتاً انسان کی عمر جب 60-70 سال کی ہوتی ہے تو اس کے نرم و نازک اعضاء اور اس کے سب جوڑ اکثر اوقات اسی طرح حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اگر فولاد بھی ہوتا تو وہ بھی گھس جاتا ہے اتنے عرصے میں، لیکن انسان کے اعضاء الحمدللہ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا جن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو صحیح استعمال میں نہیں لے کر آتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نحن خلقناہم وشددناہم نہ اسرہم، اور ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ تو اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک کام کرتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں صرف اگر ہم ایک آنکھ کو دیکھ لیں تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مظاہر موجود ہیں، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور رحمت کی بعض دعائیں اسماء حسنہ کے ساتھ مانگی، اور اس دعا میں انہوں نے سب سے پہلے صفت خلق کا ذکر فرما کر دعا مانگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو بار بار مانگیں۔ اللہم انت الخلاق العظیم، اے اللہ تو سب کا پیدا کرنے والا بڑی عظمت والا ہے۔ اللہم انکا سمیع علیم، تو خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہم انکا غفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہم انکا رب العرش العظیم، بے شک تو عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اللہم انکا انت الجواد الکریم، اے اللہ تو ہی بڑا سخی اور کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک اور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آپ کے بے کرا احسانات میں سے یہ ایک جامع دعا ہے جس میں دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگی گئی، اور صرف یہی دعا جس کے حق میں قبول ہو جائے تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام فلاح اور کامیابی ایک ساتھ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہماری مانگی گئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ دعا کیا ہے؟ فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس میں ہر طرح کے گناہوں کی نیت کر لینی چاہیے، چاہے وہ صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، کسی بھی قسم کے گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ معاف کر دے۔ وارحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ تو رحمت بارش ہے جس کے برسنے سے غم، پریشانی، تکلیف سب بہہ جاتی ہے۔ پھر کہا وہ عافینی، مجھے عافیت دے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا
کہ اس مسئلے کا کون سا حل بہتر ہے، اس پریشانی میں ہم کون سا قدم اٹھانا ہمارے لیے آسان ہے اور کون سا قدم اٹھانا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو ایسے پیچیدہ حالات میں بہترین حل مل جائے، یہی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا دے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عافیت ہے۔ وَعَافِنِي وَارْزُقْنِی، مجھے رزق عطا فرما۔ اور رزق سے مراد ہر ضرورت ہے، ہر چیز رزق کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یا اللہ میری ہر ضرورت کا بندوبست فرما دے۔ وَاسْتُرْنِی، میرے عیب چھپا لے، تو دنیاوی عیوب پر بھی پردہ ڈال دے، گھر کے، دفتر کے، خاندان کے، بازار کے، محفل کے، دوست احباب کے، ہر جگہ میری کمیوں کو لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچا لے۔ اللہ آخرت میں بھی رسوائی سے بچا کر جنت میں داخل فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وجبرنی، میری اصلاح فرما دے، ماضی کی کمیاں چھپا لے، آئندہ کے لیے ان خراب عادات کی اصلاح فرما دے۔ پھر ہے ورفعنی، مجھ کو بلند فرما، ریاست اور امانت کی طلب جو دین کے لیے اور آخرت کے لیے فائدے کے لیے ہو، وہ مذموم نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ نیکی اور وہ بلند مرتبہ عطا فرمائیے کہ لوگ دین اور عمل میں ہماری اقتداء کیا کریں اور ہمارے علم اور عمل سے ان کو نفع پہنچے، تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو سکے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس میں نیت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور اس میں اور یہ کہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر دوسرے بھی اپنے عمل میں ان چیزوں کو لے آئیں، ان باتوں سے، ان کاموں سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو بس اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا ہے، اس میں کسی قسم کی ریا اور بناوٹ یا دکھاوے کو شامل نہیں کرنا۔ وحدینی، مجھ کو ہدایت نصیب فرما، اللہ سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ولا تو ذلنی، گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، ہر فتنے سے محفوظ رکھیے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہر طرح کی گمراہی سے ہمیں بچا لے۔ وَادْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ یا ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے، ابتدا سے انتہا تک رحمت شامل حال رہے اور جنت تک پہنچا کر رہے۔ اس دعا کو آپ خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی اس دعا کو یاد کرنے کی تلقین کیجیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے کلمات صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تطعمنی وانتا تستقینی وانتا تمیتنی وانتا تحیینی۔ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی مجھے ہدایت دیتا ہے، تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، تو ہی مجھے موت دے گا اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا۔ اور تو اس دعا کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں میں سے ہمیں اصول کیا ملتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس بات پر اپنے یقین کو بڑھائیں کہ الخالق جل جلالہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، کوئی چیز سے ذات کے پیدا کیے بغیر اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ بندے کو چاہیے اپنے اندر غور کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو خود تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو دیکھیں کیسا زبردست نظام بنایا، ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز کیسی زبردست پیدا کی ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر مل جائیں تو کسی ایک ہاتھ یا پاؤں یا آنکھ کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر بھٹکے ہوئے، شرک میں مبتلا اور غیر اللہ کے در پر جانے والے مسلمانوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں اور انہیں سمجھائیں کہ جب انسان صرف ایک پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہ ساری مخلوق سے اس شخص کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنی ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے اور اس امید کے ساتھ مانگیں گے اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اپنے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ آپ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز نہیں کریں گے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ اس رب کا ہے اور اس نے دعاؤں کو سننا ہے اور اسی نے لوگوں کو وسیلہ بنانا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ اس خالق سے، اس مالک سے مانگنا ہے جس کے دستے قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان ناموں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.